बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मगरबी किनारे और कुद्स में फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें, मुस्लिम दुनिया में अक्सा रेड की मजम्मत। स्वीडन में कट्टर लीडर की तरफ से कुरान मजीद की बेहुरमती, सैकड़ों मुस्लिम नौजवान रैली में घुस पड़े, पुलिस और कट्टर कारकुनों के साथ झड़पें। दुनिया भर में अमेरिका और इसराइल मुखालिफ तहरीकों का साथ देते रहेंगे, ईरान की कुद्स फोर्स ने किया ऐलान। अमेरिका यमन जंग और नाकाबंदी को तूल देना चाहता है, हुसियों ने लगाया इल्जाम। यूक्रेन के दारुल हुकूमत और कई शहरों में रशिया के गजबनाक हमले, ज़ेलेंस्की ने कहा मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। साबित हो गया हम नस्ल परस्त हैं, मगरबी मुल्कों में यूक्रेनी रेफ्यूजियों के इस्तकबाल पर पोप फ्रांसिस का तबसरा। प्रशांत किशोर की सोनिया और राहुल से मुलाकात, 2024 इलेक्शंस के सिलसिले में प्रेजेंटेशन दिया। बाई इलेक्शंस में बीजेपी को धक्का, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मगरबी किनारे में अक्सा झड़पों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। इस दौरान पूरी दुनिया में, खासतौर पर मुस्लिम दुनिया में, मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस की कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। जुमे की रात और हफ्ते की सुबह मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात पर झड़पें हुई। जुमे की सुबह इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया था और झड़पों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए थे। कुद्स में अर्राम टाउन में झड़पें हुई। ऐसी खबरें शफात रेफ्यूजी कैंप से भी आई हैं। हेब्रोन या अल खलील शहर में मकामी फ़लस्तीनियों ने इसराइली फ़ौज पर पेट्रोल बम फेंके, उनकी झड़पें हुई। नाबलस में इसराइली फ़ौज ने बीता और बैतफोर और एक चेक पॉइंट पर इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। बैतलहम में वादी हमूस में फ़लस्तीनी नौजवानों ने एक यहूदी बस्ती पर पेट्रोल बम फेंके। कई मुल्कों में फ़लस्तीन की तायीद करते हुए मुजाहरे किए गए। तुर्की में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरा किया गया। इस्तांबुल में इसराइली कांसुलेट के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए। इस मौके पर तुर्की में रहने वाले हमास लीडर तल्लाल नासिर ने कहा कि इसराइलियों को फ़लस्तीन की एक इंच ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। जॉर्डन के दारुल हुकूमत अम्मान में सैकड़ों फ़लस्तीनी इसराइली सफारत खाने के बाहर जमा हुए। ये लोग नारे लगा रहे थे कि जॉर्डन की ज़मीन पर कोई सहयूनियत नहीं होगी। जॉर्डन के अवाम इसराइल से ताल्लुकात के खिलाफ हैं। ईरान की वजारत खारजा और मुजाहमती तंजीमों ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत की। इराक की वजारत खारजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की मजम्मत की जाती है। मुजाहमती तंजीम असाब अहलुल हक के सेक्रेटरी कैस गजाली ने मुस्लिम दुनिया के तमाम आज़ादी पसंदों से कहा कि वो मस्जिद अक्सा के खिलाफ इसराइली जारहियत का मुकाबला करेंगे। अल्जीरिया ने एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी नमाजियों की हिफाजत करनी चाहिए और उन्हें उनके फ़र्ज अदा करने का मौका देना चाहिए। रशिया ने कहा कि इसराइल ने गजा को खुले आसमान के नीचे एक जेल बना दिया है। रशिया की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असम्बली के कई फैसलों के खिलाफ जाते हुए इसराइल ने फ़लस्तीनियों के इलाकों को अपने कब्जे में लिया है। इसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने एक बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज तशद्दुद के ज़रिए इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया मासूम फ़लस्तीनियों की हिफाजत करे। सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में इसराइली हमले की मजम्मत की और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे।
ایران نے مسجد اقصی میں اسرائیل کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا کہ یہ واقعہ فلسطینی عوام کی بہادری اور اسرائیلیوں کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو اور لیف شہر میں رشیا نے بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ ان شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کیو کے میئر نے بتایا کہ تازہ حملوں میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہوا اور کئی زخمی ہوئے۔ دوسری طرف رشیا نے کہا ہے کہ اس نے کیو میں ایک فوجی پلانٹ کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کے ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ کیو علاقے میں اب تک 900 سے زیادہ سویلینز کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ دارالحکومت کیو کے میئر نے الزام لگایا کہ ہفتے کی صبح کئی سویلینز حملوں کی زد میں آئے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ جہاز ڈوبنے کے بعد رشیا بدلہ لینے کے لیے حملے تیز کر رہا ہے۔ ساؤتھ یوکرین کے کئی علاقوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے، جس میں میکولاف ٹاؤن بھی شامل ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ دنیا کے تمام ملکوں کو اس امکان کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اپیل کی کہ وہ رشیا کو دہشت گردی کو اسپانسر کرنے والا ملک قرار دے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ یوکرین دوسرے ملکوں کو مدعو کر رہا ہے کہ وہ آ کر ان کے ساتھ لڑیں۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ رشیا ماریوپول میں خطرناک بموں کا استعمال کر رہا ہے۔ خارکیف علاقے میں رشیا کی تازہ شیلنگ میں 7 لوگ ہلاک ہوئے۔ رشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اسی وقت نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرے گی جب اس کے وجود کو خطرہ ہو۔ رشیا نے یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرنے والے مغربی ملکوں سے احتجاج کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سفارتی نوٹ جاری کیا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے رشیا کا ایک جہاز بلیک سی میں ڈوب گیا تھا۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسے کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ماسکو نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور دوسروں پر رشیا میں داخلے پر پابندی لگائی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے علاوہ وزیر خارجہ لیز ٹروس، وزیر دفاع بین والاس اور 10 دوسرے عہدیداروں اور سیاستدانوں کے داخلے پر بھی پابندی لگائی گئی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ رشیا کی طرف سے یوکرین کے انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے یہ بات مانی ہے کہ لڑائی میں اب تک ملک کے 2,500 تا 3,000 سپاہی مارے گئے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ تقریباً 10,000 سپاہی زخمی ہوئے ہیں اور یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کتنے بچ سکیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رشیا کو 19,000 تا 20,000 سپاہیوں کا نقصان ہوا، لیکن کرملن نے اب تک 1,351 سپاہیوں کے مارے جانے کا اقرار کیا۔ خبر ہے کہ یوکرین کے وزیر اعظم اور سینئر عہدیدار اگلے ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ IMF اور ورلڈ بینک کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ ماریوپول کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ماریوپول رشیا کی گھیرا بندی میں ہے اور شہر کے کئی علاقوں پر رشیا کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ رشیا کے تیل پر دنیا کو پابندی لگانی چاہیے۔ جرمنی نے یوکرین کے لیے 1 بلین یورو کی فوجی مدد کا اعلان کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ کئی مغربی ملک دنیا کے دوسرے علاقوں کی بنسبت یوکرین سے آنے والے ریفیوجیوں کا کھلے دل سے استقبال کر رہے ہیں، جو نسل پرستی کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے اٹلی کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے سلوک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نسل پرست ہیں۔ پوپ نے کہا کہ مغربی ریفیوجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس طرح مغربی ملک امتیازی سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہیں جلد کے رنگ کی بنیاد پر پرکھا جا رہا ہے۔ ریفیوجیوں کو ملک کی بنیاد پر پرکھا جا رہا ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ترقی یافتہ ملک سے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر انہیں پہلے درجے اور دوسرے درجے کا ریفیوجی بنایا جا رہا ہے۔ پوپ نے کہا کہ ہم نسل پرست ہیں اور یہ بہت بری بات ہے۔ یوکرین میں سرحدوں پر افریقیوں کے ساتھ امتیاز کے بارے میں بعض خبریں آتی رہی ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ امریکہ یمن کی ناکہ بندی اور جنگ کو طول دینا چاہتا ہے۔ حوثی عہدیدار محمد عبدالسلام نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ فی الحال سعودی عرب نے رمضان کے مد نظر یمن میں جنگ بندی کی ہے، لیکن بعض وقت جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ یمن کی صدارتی کونسل نے، جسے سعودی عرب کی سرپرستی حاصل ہے، کہا ہے کہ عوام کی تکلیفیں کم کرنا اور معیشت کو مضبوط کرنا اس کی ترجیحات ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے کہنے پر عبدالرب منصور ہادی نے صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تھا اور اپنے اختیارات ایک صدارتی کونسل کو سونپ دیے تھے۔
ایران کی قدس فورس نے کہا ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ اور دوسرے مقامات پر فوجی لشکروں کی قیادت کرتی رہے گی۔ قدس فورس کے عہدیدار بریگیڈیئر جنرل اسماعیل خانی نے کہا کہ جہاں کہیں ہمارے مفادات پر جارحیت کی جائے گی ہم اس کا جواب دیں گے۔ قدس فورس ریولیوشنری گارڈز کی وہ شاخ ہے جو ایران کے باہر کی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہے۔ قاسم سلیمانی قدس فورس کے چیف تھے جنہیں امریکہ نے 2 سال پہلے ایک حملے میں ہلاک کیا تھا۔ امریکہ نے قدس فورس کو 2007 میں ہی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل خانی نے کہا کہ قدس فورس دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مخالف امریکہ اور مخالف اسرائیل تحریک کی تائید کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے۔ سویڈن کے ایک مسلم آبادی والے علاقے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے ایک کٹر تنظیم کے قدم کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا اور اس دوران پولیس اور احتجاجیوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ یہ جھڑپیں ایریپوا شہر میں ہوئی جہاں ڈنمارک اور سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایک کٹر سیاستداں کی مسلم دشمن پارٹی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے پروگرام کا اعلان کیا تھا۔ یہ کٹر لیڈر پولیس کی حفاظت میں آیا، قرآن مجید کے ایک نسخے کو سڑک پر رکھا اور اسے آگ لگائی۔ اس گستاخانہ حرکت کے درمیان تقریباً 200 مسلم نوجوان ریلی میں گھس پڑے اور ان کی پولیس اور کٹر پارٹی کے ارکان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے اس کٹر سیاسی پارٹی کی تائید کی ہے اور ماحول کو خراب کرنے والا ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن میں لوگوں کے خیالات کے اظہار کی اجازت ہے، چاہے وہ اچھے خیالات ہوں یا برے جیسے بھی خیالات ہوں، یہ ہماری جمہوریت کا حصہ ہے۔ آپ کی سوچ چاہے جو کچھ ہو، آپ کو کبھی تشدد نہیں کرنا چاہیے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس کٹر سیاستدان نے اس سے پہلے بھی ایسی گستاخانہ حرکتیں کی تھیں۔ 2019 میں اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی اور 2020 میں اس پر سویڈن میں داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اکتوبر میں اسے جرمنی آنے سے روک دیا گیا تھا۔ افغانستان کی سرحد کے قریب ہتھیاروں سے لیس ایک گروپ کے حملے میں کم سے کم 7 پاکستانی سپاہی ہلاک ہوئے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان کی مضبوط گڑھ میں یہ حملہ کیا گیا۔ اس جھڑپ کے دوران 4 حملہ آور بھی مارے گئے۔ یہ واقعہ نارتھ وزیرستان میں پیش آیا۔ سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بات چیت کی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کران پرنس نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سعودی عرب تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ الیکشن اسٹریٹجسٹ پرشانت کشور نے صدر کانگریس سونیا گاندھی اور سینئر لیڈر راہل گاندھی اور کے سی وینو گوپال سے ملاقات کی۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ کانگریس میں شامل ہوں گے، جسے حالیہ عرصے میں ایک کے بعد ایک کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پتہ چلا کہ میٹنگ کے دوران پرشانت کشور نے ایک پریزنٹیشن دیا اور کہا کہ پارٹی کو 2024 کے لوک سبھا الیکشنز میں 370 سے 400 سیٹوں پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے بعض پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کا بھی مشورہ دیا، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں کانگریس کمزور ہے۔ پتہ چلا کہ اس بارے میں غور کے لیے ایک گروپ بنایا جائے گا۔ سونیا گاندھی کے مکان پر کانگریس کے اہم لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس دوران پرشانت کشور کے قریبی سورسز نے ان اندازوں کو غلط بتایا کہ وہ کانگریس میں شامل ہونے والے ہیں۔ بائی الیکشنز کے نتیجے سامنے آ گئے ہیں اور ان الیکشنز کے نتیجوں میں بی جے پی کو دھکا لگا ہے۔ ترنمول کانگریس نے بنگال کے بائی الیکشنز میں کامیابی حاصل کی۔ بہار میں آر جے ڈی چھا گئی جبکہ چھتیس گڑھ میں کانگریس نے دونوں سیٹیں جیت لیں۔ اپوزیشن کیمپ کے لیے یہ نتیجے اچھی خبر نہیں ہے۔ ترنمول کانگریس نے بنگال میں آسنسول لوک سبھا حلقے اور بالی گنج اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ آر جے ڈی نے بوچہان نشست جیت لی۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ نفرت، دشمنی اور برداشت کی کمی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اگر اسے نہیں روکا گیا تو سماج کو ایسا نقصان پہنچے گا جسے دوبارہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہوئے عوام سے کہا کہ وہ ایسا ہونے نہ دیں اور نفرت کی اس آگ اور سونامی کو روکیں۔ انہوں نے کہا کہ سماجی کارکنوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور خاموش کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ اور زہر پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مغربی کنارے اور قدس میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں، مسلم دنیا میں اقصی ریٹ کی مذمت۔
स्वीडन में कट्टर लीडर की तरफ से कुरान मजीद की बेहुरमती, सैकड़ों मुस्लिम नौजवान रैली में घुस पड़े, पुलिस और कट्टर कारकुनों के साथ झड़पें। दुनिया भर में अमेरिका और इसराइल मुखालिफ तहरीकों का साथ देते रहेंगे, ईरान की कुद्स फोर्स ने किया ऐलान। अमेरिका यमन जंग और नाकाबंदी को तूल देना चाहता है, हुसियों ने लगाया इल्जाम। यूक्रेन के दारुल हुकूमत और कई शहरों में रशिया के गजबनाक हमले, ज़ेलेंस्की ने कहा मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। साबित हो गया हम नस्ल परस्त हैं, मगरबी मुल्कों में यूक्रेनी रेफ्यूजियों के इस्तकबाल पर पोप फ्रांसिस का तबसरा। प्रशांत किशोर की सोनिया और राहुल से मुलाकात, 2024 इलेक्शंस के सिलसिले में प्रेजेंटेशन दिया। बाई इलेक्शंस में बीजेपी को धक्का, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।